नूर बेगम का दिल खून के आंसू रोया, शिकवा भरी नजर शौहर पर डाली जो अब खामोश थे। वो जैसी भी थी वो अब चली गई है, उसका इस दुनिया से ताल्लुक टूट चुका है। और जब कोई मर जाता है तो उस बंदे का और रब का मामला शुरू हो जाता है। जिंदा इंसान को कोई हक नहीं वो मुर्दा इंसान की बदखोई करे। इसलिए आप सबसे आज आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बहन के बारे में अपनी राय देना बंद कर दें। उसने गलती की, गुनाह किया, जो भी किया उसकी सजा भी उसे मिल गई। अब अल्लाह जाने और मेरी बहन का मामला। अदनान की बातों से बड़े शाने जबड़े भींचे। अदनान की बात के बाद कोई कुछ नहीं बोल पाया। अदनान गुस्से से बाहर निकला तो सीढ़ियों पे बैठी जमल पे निगाहें रुक गईं जो बैठी हुई रो रही थी। अदनान जमल के पास आया और खामोशी से बैठ गया। बहुत तकलीफ होती है जब अपने ही हमारे किरदार को निशाना बनाते हैं। वो सामने सहन को देखता बोला जो बारिश के बाद निखरा निखरा सा लग रहा था। रात के इस पहर में भी सारा सहन वाज़ेह नजर आ रहा था। जमल ने चौंक के अदनान को देखा और रुख फेर के अपने आंसू साफ किए और वहां से उठने लगी। अदनान ने उसका हाथ पकड़ा, उसे बिठाया। क्या मसला है, कहाँ जा रही हो? अदनान ने गुस्से से पूछा। जमल ने कहा अंदर कमरे में। अदनान ने गुस्से से कहा क्या मैंने इजाजत दी? जमल ने कहा मैं खुद जा रही थी अदनान, मैं नहीं चाहती कोई मेरे किरदार पर बातें बनाए। वो बात पूरी किए बिना रो पड़ी। किसी की इतनी जुर्रत नहीं कि तुम पे उंगली उठा सके। अदनान इंतहाई गुस्से से बोला ये सब सिर्फ कहने की बात है, वरना सबसे पहला पत्थर तो घर वाले ही मारते हैं। जमल दुखी अंदाज में बोली मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर भी तुम डर रही हो। अदनान का लहजा नरम हुआ। जमल ने अदनान से अपना हाथ छुड़ाया। ना महरम सिर्फ घर के बाहर नहीं घर के अंदर भी होते हैं, प्लीज मुझे हाथ मत लगाया करें। वो नजर झुकाकर बोलती हुई अदनान को आग लगा गई। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कब मैंने तुम्हें हाथ लगाया? अदनान एकदम गुस्से से उसके सामने आता हुआ बोला। उसी लम्हे उमर कमरे से बाहर आया और अदनान को चिल्लाते देखकर वहीं रुक गया। अदनान प्लीज, मेरा वो मतलब नहीं। जमल की बात पूरी नहीं हुई थी कि उमर गुस्से से उसकी तरफ आ गया। जमल की जबान को ब्रेक लग गया। जमल अंदर जाओ तुम, वो गुस्से से बोला। अदनान ने गुस्से से उमर को देखा। दूसरी तरफ उमर ने इंतहा गुस्से से फिर जमल से कहा तुमने सुना नहीं कि अंदर जाओ? तो जमल सहम कर अंदर चली गई। तो अदनान ने कहा सही, तो अब तुम दोनों बहन भाइयों को मैं लुटेरा लगने लग गया हूँ। अदनान की बात पे उमर ने सर नफी में हिलाया और बोला तुम मुहाफिज हो अदनान, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बहन के मुहाफिज तुम ही बनो महरम रिश्ते से। उमर ने उसके कंधे पे हाथ रख के धीरे से कहा। तो अदनान का गुस्सा उतर गया। मैं आज ही बाबा से बात करता हूँ क्योंकि मेरे लिए जमल ही सब कुछ है और मैं उसे महरम रिश्ते में ही बांधूंगा। अदनान की बात पर उमर धीरा सा मुस्कुराया। मुझे यकीन है मेरे कज़न जैसे भाई पर। एक तरफ अरमान माहीन को फार्म हाउस ले गया था तो दूसरी तरफ हाशिर पुलिस से छुपाता फिर रहा था। वो बहुत बुरी तरह डरा हुआ था, इतना ज़्यादा डर गया था कि एक बहन के पास भी नहीं आ रहा था, जबकि हाशिर खुद अंदर तक जख्मों से चूर था। मगर हाशिर को उसकी परवाह भी नहीं थी। अब वो एक तरफ दरख्त के नीचे बैठ के रो रहा था और अपनी फरिश्ता जैसी बहन को याद कर रहा था। आप ही मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी, मैंने क्या कर दिया? वो खुद को मार रहा था। भाई छोटे हों या बड़े, बहनों की इज्जतों के मुहाफिज होते हैं तो मैं क्यों ना हिफाजत कर सका? ना तो अपनी, ना अपनी बहन की, ना किसी और की बहन की। हाशिर मुस्तकिल रोए जा रहा था। मुझ जैसे बुज़दिल इंसान को जिंदा नहीं रहना चाहिए, मर जाना चाहिए। वो तड़प रहा था, सिसक रहा था, लेकिन कोई नहीं था जो उसको दिलासा देता या उसका दर्द बांटता। वो बहुत बुरे तरीके से फंसा था। कितना समझाती थी माहीन के कभी किसी से हद से ज्यादा दोस्ती मत पालना, उसे दोस्ती ही तो ले डूबी थी, वो भी अमीरों की दोस्ती। वो मनमोहिनी सूरत वाली प्यारी लड़की जिसके हिजाब का वो दीवाना हुआ, वही हिजाब उसके सामने तार तार हुआ। कितनी बुरी तरह उसे नोच डाला उसकी आंखों के सामने, और वो कुछ नहीं कर सका। और वो उसके लिए तो क्या अपने लिए भी नहीं कर सका कि उसके दोस्तों ने तो ये भी लिहाज नहीं रखा कि वो ना सिर्फ एक मासूम लड़की की इज्जत नोच रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ एक लड़के के साथ भी बदफेली कर रहे हैं। उसके वो चारों दोस्त दरिंदा बने जब उनको बर्बाद कर रहे थे। तो ना सिर्फ रिदा की आंखों से कितने आंसू टूट के गिरे। खुले आसमान के नीचे उन्होंने बर्बरियत दिखाई। हाशिर बिलक बिलक के रो दिया। वो चिल्ला रहा था। वो दो आंखें हाशिर को सोने नहीं दे रही थी। वो रातों को जाग रहा था। खुद हाशिर के बदन में बहुत दर्द था। हाशिर को भी तो उन्होंने रोन डाला था। दोस्ती को उन्होंने एक पल में ही बेवकत कर डाला। जब से हाशिर और रिदा के साथ वो बर्बरियत हुई थी, हाशिर को एक लम्हे की भी सुकून की नींद नसीब नहीं हुई थी। उसे सुकून चाहिए था लेकिन वो बेसुकून था। शायद उसे सुकून अब मर के ही मिलना था। मगर हाशिर ये नहीं जानता था कि वो चारों दरअसल शाह फैमिली के दुश्मनों के बेटे थे और उनकी नजरें तो बहुत पहले से ही रिदा पर थीं। जब उन्हें पता चला कि रिदा और हाशिर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उन्होंने हाशिर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन हाशिर कभी कुछ समझ ही नहीं पाया कि वो हाशिर के जरिए शाह फैमिली से अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहते हैं। और ये बात तो हाशिर अब भी नहीं जानता था कि वो चारों हाशिर के सिर्फ नाम के दोस्त थे। असल में तो वो शाह फैमिली के पुराने दुश्मन हमजा शाह के पोते थे। हमजा शाह वो इंसान थे जिनकी बेटी शाह साई के बड़े बेटे दिलावर शाह के साथ पसंद से शादी करके भाग गई थी। हमजा शाह की बेटी ने घर से भागकर दिलावर शाह के साथ शादी कर ली थी और हमेशा हमेशा के लिए शाह साई की फैमिली ने अपने बेटे दिलावर शाह और हमजा शाह की बेटी से नाता खत्म कर लिया था। और शाह साई पूरे खानदान में यही कहते थे कि अब उनके सिर्फ दो ही बेटे हैं। दिलावर शाह को तो उन्होंने अपनी जिंदगी में से कब का ही निकाल दिया था और ये दुश्मनी का 20 सालों से चला आ रहा था।
مگر اب آ کے ایسا لگتا تھا جیسے برسوں پرانی یہ دشمنی ختم ہونے والی ہے، مگر نہیں، حمزہ شاہ کے پوتوں کے دل میں آج بھی شاہ سائیں کی فیملی کے لیے زہر بھرا ہوا تھا، اور ان کی پھپھو فاطمہ بیگم جو دلاور شاہ کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی، اس بدنامی کو حمزہ شاہ کا خاندان آج تک نہیں بھولا تھا، اور یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں معلوم تھی۔ ماہین کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا، اٹھ کر بیٹھی، مگر اس کو پھر سے چکر آنے لگے۔ حاشر حاشر، وہ اپنے بھائی کو پکار رہی تھی۔ خود مشکل میں پھنسی ہوئی اس لڑکی کو اس وقت بھی اپنے بھائی کی فکر تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا بھائی نارمل نہیں ہے، اس کے بھائی کے ساتھ بھی بہت برا سلوک ہوا ہے۔ تبھی اچانک اس کی نظر اس سامنے بیٹھے شخص پر ٹھہر گئی تو سارے منظر آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ وہ بستر سے فوراً اٹھی۔ مجھے کیوں لائے ہیں یہاں؟ وہ گھبرا کر بولی۔ اتنی معصوم نہیں کہ جان نہ سکوں کہ کیوں لے کے آئے ہوں۔ ارمان کی بات پر ماہین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ وہ گھبراتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی جو لاک تھا۔ ارمان اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کے قریب آیا اور وہ بدک کے پیچھے ہٹی۔ دور رہیں مجھ سے، پیچھے ہٹیں، وہ صرف چلائی، جبکہ ارمان کا دماغ اس وقت صرف یہی کہہ رہا تھا اس کو وہی سزا دوں، وہی سلوک کروں جو اس کے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا۔ ارمان نے اس کا دوپٹہ گلے سے کھینچا، جس کی وجہ سے اس کے گلے پر گہرا نشان بن گیا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ ابھی صرف کھینچا ہے تو تم تکلیف سے تڑپ اٹھی؟ تمہارے بھائی نے تو گلا گھونٹ کے مار ہی دیا میری بہن کو۔ ارمان انتہائی غصے سے بولا۔ نہیں، وہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ ماہین نے بولا۔ بکواس بند کرو، ارمان نے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ تو ماہین سہم کر پیچھے دبک گئی۔ ہیزل گرے آنکھیں حیرت سے ان کالی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ سچائی نہیں جانتے، ماہین ہمت کرتے ہوئے بولی۔ سچائی یا جھوٹ؟ ارمان کی غصیلی آواز پہ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ تم اور تمہارا بھائی نہ جانے کتنی لڑکیوں کو اسی طرح ٹریپ کر کے موت کے گھاٹ اتار چکے ہو۔ اب تم لوگوں کی رسی کو اللہ نے کھینچ لیا ہے تو من گھڑت کہانی گھڑ لی ہوگی۔ ارمان نے اسے بستر پہ دھکا دیا۔ ماہین کا چہرہ ایک دم سفید پڑا۔ وہ دوسری طرف سے نکلنے لگی کہ ارمان نے اسے فوراً تھاما اور اسے اپنے حصار میں باندھا۔ وہ چلائی، چھوڑو مجھے، پہلے تم سے حساب تو بے باک کر لوں۔ وہ ماہین کو ڈرا رہا تھا۔ دھیرے سے اس کے لبوں پہ جھکا۔ وہ چلائی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، پلیز مت کریں یہ سب۔ حاشر بے قصور ہے، آپ کی بہن کی عزت حاشر نے نہیں لوٹی، بلکہ وہ تو اسے بہت پیار کرتا تھا۔ حاشر کی آنکھوں کے سامنے ان 4 وحشیوں نے آپ کی اس بہن کی عزت کو پامال کیا، اور نہ صرف انہوں نے آپ کی بہن کی عزت کو پامال کیا، ان درندوں نے تو اپنے پیارے دوست حاشر کو بھی نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ بھی بہت برے طریقے سے بدفعلی کی۔ وہ چلا رہی تھی، حقیقت بیان کر رہی تھی۔ ارمان کی گرفت ایک دم ڈھیلی پڑی اور پیچھے ہٹا۔ ماہین برے طریقے سے چیخی کہ آپ کی بہن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب آپ کی خاندانی دشمنی کی وجہ سے ہوا۔ کیونکہ ماہین خود بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ان 4 لڑکوں نے ایسا ردا اور حاشر کے ساتھ اتنا گھناؤنا کام کیوں کیا، تو ماہین کو پتہ چلا کہ حمزہ شاہ کی فیملی کی، شاہ سائی کی فیملی کے ساتھ برسوں پرانی دشمنی ہے، جس کی زد میں ردا کے ساتھ ساتھ حاشر بھی آ گیا۔ ماہین خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور ارمان پر چوستی ہوئی بولی کہ ردا کا گناہگار میرا بھائی نہیں، بلکہ تم اور تمہارا پورا خاندان ہے، جو نہ صرف ردا کا گناہگار ہے بلکہ میرے بھائی حاشر کا بھی گناہگار ہے۔ اور اپنی کلائیوں کو رگڑنے لگی، جو بہت سختی سے ارمان نے پکڑی تھی ان کو سہلانے لگی۔ ارمان نے غصے سے کہا، کیا کہہ رہی تھی تم؟ مجھے سب کچھ بتاؤ، سچ سچ۔ ابھی اسی وقت وہ تیز لہجے میں بولا۔ ماہین نے گھبرا کے اسے دیکھا، جس کے سر پر خون سوار تھا۔ جس دن یہ حادثہ ہوا مجھے اسی دن سب کچھ حاشر نے بتا دیا تھا۔ بہت محبت کرتا تھا وہ ردا سے۔ جب حاشر اور ردا ملنے کے لیے اس جگہ پر پہنچے تو وہاں پر 4 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جو حاشر کے کالج میں ہی پڑھتے تھے، مگر ان کا تعلق حمزہ شاہ کے خاندان سے تھا، اور وہ چاروں حمزہ شاہ کے پوتے تھے، اسی حمزہ شاہ کے جس کی بیٹی کے ساتھ آپ کے بڑے تایا دلاور شاہ نے پسند کی شادی کی اور ہمیشہ کے لیے آپ سب کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں شفٹ ہو گئے۔ ان لڑکوں کی نظریں تو بہت ٹائم سے ردا پر تھیں، بہت اوباش اور بگڑے ہوئے خاندان کے لڑکے تھے۔ ردا اور حاشر جب ملے اور ان لڑکوں نے ان دونوں کو وہاں دیکھا تو ان کو آپ کے خاندان کے ساتھ اپنی دشمنی پوری کرنے کا موقع مل گیا۔ جس طرح آپ کے خاندان کے ایک فرد نے ان کی بہن کو بھگا کر شادی کی تھی اور ان کو خون کے آنسو رلائے تھے، اسی طرح انہوں نے آپ کی بہن ردا کے ساتھ اتنا گھٹیا کام کرنے کا سوچا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میرے بھائی حاشر کو بھی اس ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا۔ ان کی نظر جب ردا اور حاشر پر پڑی تو ان چاروں لڑکوں نے بربریت کی ایسی مثال قائم کی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے تو حاشر کے سر پر ڈنڈا مار کے اس کو درخت کے ساتھ باندھا، اس کے بعد انہوں نے ردا کے ساتھ بربریت کی، اس کی عزت کو تار تار کیا، اس کے ساتھ ہر حد تک گئے۔ عاشر اپنی نظروں کے سامنے یہ سب دیکھتا رہا۔ عاشر کو انہوں نے درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا، پھر انہوں نے آخر میں جب دیکھا کہ اب ردا ان کے کسی کام کی نہیں رہی تو انہوں نے ردا کا گلا دبا کے اسے مار دیا۔
اس کے بعد وہ حاشر کی طرف آئے اور ان چاروں نے حاشر کے ساتھ بھی وہی بربریت دکھائی اور اس کے ساتھ بھی وہی بدفعلی کی، اور اس کے بعد انہوں نے حاشر کا بھی گلا گھونٹ کے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ ان لڑکوں کو لگا کہ انہوں نے حاشر کو مار دیا ہے، یہ سوچ کے وہ ان دونوں کو چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ حاشر بے ہوش تھا۔ جب حاشر کو ہوش آیا تو حاشر کی حالت بہت ہی بری تھی۔ حاشر کسی سے بات کرنے کے قابل نہیں تھا، مگر کسی نہ کسی طرح جب وہ ردا کے پاس آیا تو ردا تو اس دنیا سے ہی جا چکی تھی۔ اب حاشر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، حاشر تو چل بھی نہیں سکتا تھا۔ میں حاشر کی بہن ہوں اور ڈاکٹر ہوں۔ حاشر نے اپنے موبائل سے مجھے فون ملایا اور لوکیشن بھیجی اور بولا کہ آپ کسی طرح یہاں پر پہنچیں۔ جب میں وہاں پر گئی تو وہاں کی حالت دیکھ کر تو میں صدمے کے مارے پاگل ہی ہو گئی۔ میں نے فٹافٹ جا کے ردا کو چیک کیا تو ردا تو اس دار فانی سے ہی دور جا چکی تھی، ظالم دنیا سے دور جا چکی تھی، مگر میرا بھائی وہ بھی مرنے کے قریب تھا۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا کیونکہ اس کے ساتھ بھی بہت بڑی بربریت کی گئی تھی اور اس کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی تھی اور ان لڑکوں کو لگا تھا کہ وہ مر گیا، تبھی تو وہ لڑکے اس کو چھوڑ کر چلے گئے تاکہ ان کے پیچھے کوئی ثبوت باقی نہ رہے، مگر یہ تو اللہ کی طرف سے تھا کہ حاشر زندہ رہا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح حاشر کو گھر پہنچایا اور پی سی او سے میں نے 15 پہ پولیس کو اطلاع دی اور انہیں بتایا گرلز اور بوائز کالج کے بیچ میں جو سنسان راستہ ہے وہاں پر ایک لڑکی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے۔ پولیس کو انفارم کرنے والی میں ہی تو تھی، مگر میرے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے بھائی کو لے کے ہسپتال جا سکوں۔ میرا بھائی تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا، میں اپنے بھائی کا گھر میں ہی علاج کر رہی تھی۔ حاشر نے مجھے بتایا جب وہ ردا اور حاشر کے ساتھ یہ گھناؤنا عمل اور بربریت دکھا رہے تھے تو زور زور سے کہہ لگا کے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے دادا کا نام روشن کر دیا اور اپنی پھپھو کا بدلہ لے لیا، جس کی وجہ سے مجھے ان سب باتوں کا علم ہوا۔ اپنے نزدیک تو وہ چاروں لڑکے ہر ثبوت ختم کر چکے تھے، مگر یہ تو صرف اللہ کا ہی ایک کرشمہ اور معجزہ تھا کہ میرا بھائی زندہ بچا اور اس نے مجھے ساری حقیقت بتائی کہ جب وہ لڑکے یہ بربریت دکھا رہے تھے تو وہ چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ یہ ہماری سالوں پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے، مگر جب ایک بہن ہو کے میں اپنے بھائی کی حالت نہیں دیکھ پا رہی تھی تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ بھائیوں کا کیا حال ہوگا جس کی بہن کو زندہ ان درندوں نے اس حال میں پہنچا کے اس دنیا سے ہی اٹھا دیا۔ سچائی یہی ہے کہ میرے بھائی کا گناہ صرف اتنا ہے کہ اس نے آپ کی بہن کے ساتھ پیار کیا۔ میں مانتی ہوں کہ وہ نامحرم تھے، لیکن انہوں نے کوئی اپنی حدود پار نہیں کی۔ وہ چار کوئی اور لڑکے تھے اور ان چاروں کے بارے میں نے بھی معلومات اکٹھی کر لی ہیں۔ میں تو بس ان درندوں سے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے چھٹی پھر رہی تھی۔ میں اپنے بھائی کی صحت یابی کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ میرا بھائی دماغی طور پر بالکل ہی مایوس ہو چکا ہے۔ میرے بھائی کو زندہ رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس کے اندر سے زندہ رہنے کی خواہشیں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ 2 بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہے اور اس کے تو اپنے زخم اتنے زیادہ ہیں کہ میں ان زخموں کو نہیں سنبھال سکتی، اسی لیے تو میں اپنے بھائی کو لے کے ہسپتال گئی اور پھر اچانک ان لڑکوں کو پتہ چل گیا کہ میرا بھائی زندہ ہے، اس لیے وہ لڑکے میرے گھر تک آ گئے تھے اور مجھے مجبوراً اپنے بھائی کو لے کر اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے وہ گھر چھوڑ کر اپنی دوست کے گھر میں جا کے شفٹ ہونا پڑا اور دوسرے ہاسپٹل میں لے کے میں اپنے بھائی کو گئی، جہاں پر میری ملاقات آپ سے ہو گئی اور میں اپنے بھائی کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرے بھائی نے یہ سب کچھ مجھے اسی دن بتا دیا تھا۔ وہ بہت محبت کرتا تھا ردا سے، لیکن اس کی محبت کو ان 4 لفنگوں نے نظر لگا دیا اور نہ صرف اس کی محبت کو بلکہ انہوں نے تو حاشر کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان 4 درندوں نے ایسی چال چلی کہ اپنے پیچھے کوئی ثبوت نہ چھوڑا کہ کسی کو بھی پتہ چلے کہ انہوں نے اپنا یہ سالوں پرانا بدلہ لیا ہے، اس لیے انہوں نے دونوں کو جان سے بھی مارنے کی کوشش کی۔ یہ تو قسمت اچھی تھی میرے بھائی کی کہ وہ بچ گیا اور اس نے مجھے بتایا اور مجھے ان 4 لفنگوں کے نام اور پتے بتائے، ورنہ دنیا تو یہ جانتی ہی نہیں کہ ردا اور حاشر کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ ان لفنگوں نے پوری طرح کوشش کی کہ ان کی بربریت کی کہانی کسی بھی طرح دنیا کو نہ پتہ چلے، اس لیے وہ حاشر کو مارنے کے لیے اس کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور میں نہیں جانتی تھی کہ آپ ردا کے بھائی ہیں۔ مجھے لگا آپ بھی ان لفنگوں کے ساتھی ہیں جو ان کا جرم چھپانے کے لیے میرے بھائی کو جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ میرا بھائی تو پہلے ہی اپنے حواسوں میں نہیں ہے، وہ تو خود ہی موت کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہے۔ یہ تو میں ہی ہوں جو اپنے بھائی کو سنبھال رہی ہوں اور سنبھال کے رکھنا چاہتی ہوں، لیکن اب آپ کی اس حرکت سے میں نہیں جانتی میرا بھائی کہاں پر ہوگا اور کس حال میں ہوگا۔ میرے بھائی کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے آپ کی بہن سے پیار کیا، اس کے علاوہ اس نے کبھی آپ کی بہن کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ارمان نے جب یہ بات سنی تو اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حمزہ شاہ کا خاندان اتنے سالوں پرانی بات کا بدلہ ان کی معصوم بہن سے اور ایک غیر لڑکے سے اتنے بھیانک طریقے سے لے گا۔ ماہین بری طرح رو رہی تھی اور ارمان کی منت کر رہی تھی کہ اس کے بھائی حاشر کو چھوڑ دے کیونکہ حاشر کی حالت صحیح نہیں ہے، اسے ہاسپٹل میں لے کر جانا پڑے گا۔ پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، مجھ سے جو بن پڑا میں آپ کی مدد کروں گی، آپ میرے بھائی کو بچا لیں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، میری بہن کے ساتھ جو کچھ کیا ان درندوں نے اس کی مین وجہ حاشر ہی تھا۔ اگر حاشر میری بہن کو ملنے کے لیے وہاں نہ بلاتا تو وہ 4 لفنگے میری بہن کے ساتھ ایسی بربریت نہ دکھاتے۔ ارمان نے غصے سے کہا۔ ماہین نے روتے ہوئے کہا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ میری بھائی کی وجہ سے آپ کی بہن کی حالت ہوئی۔ ارے وہ لوگ تو بہت پہلے سے ہی آپ کے گھر کی لڑکیوں کی طاق میں بیٹھے تھے
کہ کوئی بھی مل جائے تو وہ سالوں پرانا بدلہ چکا لیں، اور ابھی بھی آپ کو صرف اپنی بہن کے ساتھ ہوئی بربریت نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں ان لفنگوں نے میرے بھائی کے ساتھ بھی وہی سب کچھ کیا اور بالکل اسی طرح میرے بھائی کو بھی مارنے کی کوشش کی؟ مگر صحیح ہے، چوٹ خود کو لگے تو درد محسوس ہوتا ہے، دوسرے کی چوٹ کا احساس تو کم ہی ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے ماہین سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارمان نے کہا چلو میرے ساتھ، وہ اسے لے کر گاڑی کی جانب بڑھا کہ پھر ماہین کو زوردار چکر آیا۔ وہ پیچھے کی جانب گرنے لگی کہ ارمان نے بے اختیار ہی آگے بڑھ کے اسے تھاما۔ تم ٹھیک ہو؟ ارمان کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ماہی نے خود کو سنبھالا اور ہاں میں سر ہلا کے ارمان کو خود سے دور کیا۔ دونوں اس وقت انہی لوگوں کے گھر کے پاس گاڑی میں تھے۔ ارمان نے گن لوڈ کی۔ یہ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ گھبرا گئی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ تم سے بحث کروں۔ ماہین نے ایک دم ارمان سے پوچھا کیا آپ کو میری بات پہ یقین ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سچ ہے؟ جو آپ ایک دم ان لڑکوں کے اوپر اٹیک کرنے والے ہیں؟ ارمان جو گاڑی سے اتر رہا تھا اس کی بات پر چونکا۔ ماہین نے کہا ہو سکتا ہے میں نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا ہو۔ ماہین کسی بھی طرح ارمان کو اس عمل سے روکنا چاہتی تھی۔ ماہین چاہتی تھی کہ ارمان پولیس کو انفارم کرے اور پولیس کے ذریعے ان لوگوں کو گرفتار کروائے، اس لیے وہ ارمان کو روکنے کے لیے یہ سب بول رہی تھی۔ ارمان نے ایک نظر پلٹ کے اسے دیکھا اور بولا تمہاری آنکھیں سچ بول رہی ہیں، اتنا سمجھتا ہوں میں۔ میرے آنے تک گاڑی میں ہی رہنا، سمجھی تم؟ وہ اسے وارن کرتا ہوا نیچے اترا۔ اتنی دیر میں ارمان کی پوری فورس اور پولیس وہاں پہنچ گئی جنہیں وہ یہاں آنے سے پہلے انفارم کر چکا تھا۔ سامنے گھر میں اپنی پوری فورس اور گارڈز کے ہمراہ دندناتا ہوا ارمان داخل ہوا اور کچھ ہی دیر میں ارمان نے ان چاروں کو اپنی حراست میں لے لیا۔ وہ چاروں آپس میں بھائی بھی تھے اور کزن بھی تھے اور بہت پیسے والے لفنگے تھے، لوفر تھے، اور اپنے پیسے کے زور سے دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے اور ان کی عزتیں لوٹنے کے بعد اپنا پیچھے کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان لڑکیوں کو جان سے مار دیتے تھے اور اگر کسی لڑکے کے ساتھ بربریت دکھاتے تھے تو اس لڑکے کو بھی جان سے مار دیتے تھے۔ جب ان کے ماں باپ کے سامنے ان کے چاروں بچوں کو پولیس کسٹڈی میں باہر لایا گیا تو ان کی ماؤں نے تو شور مچایا، لیکن ارمان پولیس کو اپنا مخصوص اشارہ کرتا وہاں مزید نہیں رکا اور تھوڑی ہی دیر میں پولیس والوں نے آگے جا کر خاموشی سے ان چاروں لڑکوں کا انکاؤنٹر کر دیا۔ خس کم جہاں پاک۔ باہر آ کے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا جبکہ پولیس وین بھی سٹارٹ ہوتی آگے بڑھ گئی اور ارمان کے گارڈز کی گاڑی بھی آہستہ آہستہ ارمان کی گاڑی کے پیچھے چلنے لگی۔ ماہین کو اب ارمان سے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ ماہین نے ارمان سے کہا پلیز مجھے جانے دے، میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں، نارمل حالت میں نہیں ہے، اس کا علاج مجھے کروانا ہے، وہ اندر تک زخمی ہو چکا ہے، اس کی روح تک زخمی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ماہین رو پڑی۔ پولیس اسے ڈھونڈ چکی ہے، ارمان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ماہین نے ایک دم پوچھا میرا بھائی ٹھیک ہے نا؟ ماہین کا دل ایک دم گھبرایا تو ارمان ماہین کو ہاسپٹل لے کے آیا۔ ماہین نے ہاسپٹل دیکھتے ہی دل پہ ہاتھ رکھا اور اندر کی جانب بھاگی جہاں حاشر اپنی آخری سانس لے رہا تھا۔ حاشر نے پانی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ ایک تو اس کے ساتھ جو بدفعلی ہوئی اس کے زخم، دوسرا اس کی دماغ کی کنڈیشن۔ حاشر کی حالت بالکل بھی نارمل نہیں تھی اور نہ ہی وہ زندہ رہنے کی خواہش رکھتا تھا۔ بس جیسے ہی اس نے اپنے سامنے ماہین کو صحیح سلامت دیکھا تو حاشر نے آخری سانس لی اور اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا اور ماہین کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ ماہین کو تو ایسا لگا جیسے اس کے سر سے چادر ہی اتر گئی، وقت رک گیا ہو، کائنات کی ہر چیز رک گئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں پلا وہ چھوٹا بھائی، وہ چھوٹا بچہ اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ ماہین نے دکھ سے اپنی آنکھیں ہی بند کر لی۔ ماہین تو اپنے بھائی کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور شاید سنبھال بھی لیتی اگر درمیان میں ارمان نہیں آتا، مگر ارمان بھی اپنی جگہ غلط نہیں تھا۔ اس کے نزدیک حاشر نے ہی اس کی بہن کے ساتھ سب کیا تھا اور جب ڈاکٹر نے حاشر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ارمان کے ہاتھ میں دی تو ساری باتیں سچ ثابت ہوئیں کہ حاشر کے ساتھ بھی گینگ ریپ ہوا تھا اور وہ اندر تک زخمی تھا اور وہ مینٹلی طور پر بھی نارمل نہیں تھا۔ اس نے پہلے بھی 2 بار خودکشی کی کوشش کی تھی اور جب ان 4 درندوں نے حاشر کو مارنے کی کوشش کی تو حاشر کے گلے کی ونڈ پائپ بھی تھوڑی چوک ہو گئی تھی جس کی وجہ سے حاشر نہ تو دوائی پراپر لے پاتا تھا نہ ہی کھانا کھاتا تھا۔ 4 مہینے گزر گئے۔ ماہین نے سب کچھ چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا اور دوسرے شہر میں جا کے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا اور وہاں جا کے ماہین نے ایک نئے ہاسپٹل میں اپنی جوائننگ لی۔ ماہین نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، پہلے اپنے ماں باپ، پھر اپنا پیارا بھائی جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا۔ وہ حاشر کو بول ہی نہیں سکتی تھی، بھول تو وہ ارمان کو بھی نہیں پائی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جو اس کے دل کو بھایا تھا، مگر وہ پہلا شخص تھا جس کی وجہ سے اس کا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ بہرحال 4 مہینے ہو گئے۔ ماہین اپنے ہاسپٹل میں تھی کہ کسی نے آ کے اسے اطلاع دی کہ ارمان شاہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ ماہین نے حیرت سے دیکھا اور بولا میں کسی ارمان شاہ کو نہیں جانتی اور میں کسی بھی غیر آدمی سے ملنا پسند نہیں کرتی۔
یہ کہہ کہ ماہین نے ارمان شاہ سے ملنے سے منع کر دیا۔ جب ہاسٹل وارڈن سے ارمان کو ماہین کا یہ پیغام ملا کہ وہ کسی ارمان شاہ کو نہیں جانتی اور وہ کسی غیر انسان سے ملنا پسند نہیں کرتی، ارمان کو تو دماغ ہی گھوم گیا۔ جو لڑکی 4 مہینوں سے اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی ہے، جس کے بنا ارمان کا سانس لینا بھی دشوار ہو رہا ہے، وہ ارمان کو پہچاننے سے ہی انکار کر رہی ہے، تو ارمان نے ہونٹ بھینچ لیا اور اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے کہا، کوئی بات نہیں ماہین بی بی، تمہیں میں اچھی طرح یاد دلا دوں گا کہ ارمان شاہ کون ہے۔ اگلے دن صبح جب ماہین ہاسپٹل کے لیے ہاسٹل سے نکلی تو راستے میں ایک دم ایک گاڑی آ کے رکی اور اس نے ایک جھٹکے سے ماہین کا راستہ روکا اور ماہین کو گاڑی میں بٹھایا اور فوراً ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ ماہین چیخنے چلانے لگی، مگر ایک اس کی نظر جب ڈرائیونگ سیٹ پر پڑی تو وہاں پہ ارمان بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد ماہین نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو پیچھے ارمان کے آنے والی گارڈز کی ایک پوری لمبی لائن گاڑیوں کی تھی۔ ماہین نے ناگواری سے ارمان کو دیکھا اور پوچھا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ نے مجھے اس طرح کیوں گاڑی میں بٹھایا ہے؟ ارمان نے کہا، کیا تم مجھے جانتی ہو جو مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ کیونکہ تم تو بول چکی ہو کہ تم کسی ارمان شاہ کو نہیں جانتی، تو مجھ سے سوال کیوں کر رہی ہو؟ ماہین نے کہا، میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے مجھے گاڑی میں کیوں بٹھایا؟ میں آپ کو بھلا کیوں جاننے لگی؟ میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور میں اپنی زندگی میں کسی اور کو لانا بھی نہیں چاہتی، اور نہ ہی میں کسی اجنبی سے ملنا چاہتی ہوں، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے مجھے اس طرح گاڑی میں کیوں بٹھایا ہے؟ ارمان نے کہا، دل چاہ رہا تھا تمہارا حال چال پوچھ لوں، سوچا پوچھ لوں کیسی ہو؟ ماہین نے انتہائی سپاٹ انداز میں کہا، الحمدللہ زندہ ہوں۔ ارمان نے ماہین کو چڑھاتے ہوئے کہا، خوشی ہوئی سن کے کہ تم زندہ ہو، مگر یاد رکھو تمہاری زندگی صرف میری امانت ہے۔ ارمان نے کہا، میرے ساتھ چلو جہاں میں جا رہا ہوں۔ ماہین کو سمجھ میں نہیں آیا کہ ارمان اسے پوچھ رہا ہے یا اس کو بتا رہا ہے۔ ماہین نے ارمان سے سوال کیا کہ میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ اچانک ارمان نے ماہین سے کہا، شادی کرو گی مجھ سے؟ اب کی بار ماہین کا دل دھڑکا، لیکن ماہین نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور ناگواری سے بولا، آپ شاید بھول رہے ہیں میں کون ہوں، میں حاشر کی بہن ہوں۔ وہ تلخی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، جانتا ہوں تم ماہین سکندر ہو، جو بہت جلد ماہین ارمان شاہ بننے والی ہے، سچ بولنے والی ایک پاک لڑکی۔ پھر تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ پاک تو ہمیشہ پاکیزہ کو ملتا ہے۔ کچھ پل خاموشی چھا گئی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے قابل نہیں؟ وہ افسردہ ہوا، میں آپ کے قابل نہیں ارمان شاہ۔ کہاں آپ شاہ، اور میں ایک عام سی لڑکی جس کے بھائی کی وجہ سے آپ کی معصوم بہن کی جان چلی گئی۔ خاموش۔ ارمان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور اس کی چلتی زبان کو بریک لگائی۔ میرے ساتھ چلو، نکاح کے بعد بات کرتا ہوں تم سے، تم کس کے قابل ہو سب بتاؤں گا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، ماہین نے کہا۔ میں نے ابھی زبردستی کی کب ہے؟ پر تم مجھے مجبور کر رہی ہو کہ میں تم سے زبردستی کروں۔ سیدھے طریقے سے نکاح کر لو تو کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا، ورنہ الٹے طریقے ارمان شاہ کو بہت آتے ہیں۔ ارمان بہت نرم لہجے میں بولتا، آج بہت الگ الگ لگ رہا تھا۔ ماہین نے پوچھا، آج آپ کو مجھ سے ہمدردی کا بخار کیوں چڑھ گیا ہے؟ میں اکیلی ٹھیک ہوں، مجھے کسی کے سہارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ارمان نے جواب میں کہا، تم اکیلی ٹھیک ہوگی لیکن میں ٹھیک نہیں ہوں۔ جب سے تم میری زندگی میں آ کے گئی ہو تب سے میرے دل نے کام کرنا بند کر دیا، ہر وقت تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہے، تمہارے خیالات میں ہی کھویا رہتا ہے۔ یہ کہہ کے ارمان نے گاڑی سائڈ پر روکی، اس نے ماہین کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دل پہ رکھ دیا۔ ماہین نے کہا، پاگل ہیں آپ؟ یہ کہہ کے وہ نظریں چرا گئی۔ ارمان نے کہا، کافی حد تک تو تمہارے پیار میں ہو چکا ہوں، اور اگر تم نہیں ملی تو پورا پاگل بھی ہو جاؤں گا، وہ بے بسی سے بولا۔ ماہین نے اسے گھورا تو ارمان ہنس پڑا۔ اچھا چلو غصہ تھوکو، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، حویلی میں بول کے آیا تھا حویلی کی بڑی بہو کو لا رہا ہوں۔ ارے میں تو کل ہی تمہیں لے کے جانے والا تھا، مگر تم نے تو مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا، اس لیے مجبوراً مجھے یہ طریقہ اپنانا پڑا۔ اب ظاہر سی بات ہے اپنی ہونے والی بیوی کو کسی ایسی جگہ پہ تو چھوڑ نہیں سکتا تھا نا میں، اس لیے مجھے یہی طریقہ صحیح لگا تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جانے کے لیے۔ یہ کہہ کے ارمان نے گاڑی حویلی کے باہر روکی اور ماہین کا ہاتھ پکڑ کے وہ باہر نکلا۔ ماہین کے قدم ڈگمگائے اور اس نے ارمان سے کہا، میں آپ پہ کیسے یقین کر لوں کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں یا آپ مجھ سے اپنی بہن کا بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اس کی بات پر ارمان کی مسکراہٹ سمٹی اور اس نے کہا، نکاح کے بعد یقین کر لینا، بلکہ خود بخود تمہیں یقین آ جائے گا۔ ارمان خود اعتمادی سے بولا اور کہا کہ میرے پیار پہ تم مجھ سے زیادہ یقین کرو گی، یہ ارمان شاہ کا تم سے وعدہ ہے، اور ارمان شاہ کبھی بھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ سن کے ماہین چپ ہی رہ گئی۔ وہ جیسے ہی حویلی میں ارمان کے ساتھ داخل ہوئی تو سب نے ماہین اور ارمان کا بہت پرتپاک انداز میں استقبال کیا، بالکل اس طرح جیسے کسی بڑی بہو کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اتنا پیار دیکھ کے ماہین دنگ رہ گئی۔ اپنی بات کے مطابق ارمان نے اس سے نکاح کیا تو دوسری طرف عدنان اور زمل کا بھی نکاح تھا۔ دونوں کی شادی حویلی میں ہی ہو گئی۔ ماہین کو ارمان کے کمرے تک پہنچا دیا گیا۔ دلہن بنی وہ ارمان کی سیج پہ بیٹھی سپاٹ انداز میں اس کا انتظار کر رہی تھی، جو تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں داخل ہوا۔ ماہین نے سر اٹھا کے اس خوبصورت مرد کی جانب دیکھا۔
جسے کوئی بھی اچھی اور خوبصورت لڑکی مل سکتی تھی، پھر اس نے اس کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ پھر ایک دم ماہین کے ذہن میں آیا کہ ارمان نے اس پر ترس کھایا ہے، کیونکہ ارمان کی وجہ سے وہ اپنے بھائی حاشر کو کھو بیٹھی اور حاشر اس دنیا سے چلا گیا، اسی لیے ارمان نے اسے شادی کی ہے۔ جب ارمان ماہین کے قریب آیا تو ماہین نے ہاتھ کے اشارے سے ارمان کو روکا اور اس سے بولا، میں سمجھ گئی آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس دن اتنا طوفان کھڑا نہیں کرتے اور میری بات سکون سے سن لیتے تو میرا بھائی حاشر زندہ ہوتا اور میرے ساتھ ہوتا۔ آپ میرے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں اور میرے بھائی کی موت کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں جان چکی ہوں، کیونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور میں جانتی ہوں 4 مہینے تک آپ اسی صدمے میں رہے کہ آپ کی وجہ سے ایک معصوم انسان کی جان چلی گئی۔ اگر آپ اس دن اتنا تماشا نہیں کرتے تو شاید آج حاشر زندہ ہوتا۔ جب ماہی نے یہ سب باتیں ارمان کو بولی تو ارمان نے ایک دم ماہین کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ماہین گھبرا کر چپ ہو گئی۔ ماہین کو اس طرح چپ کرنے کے بعد ارمان نے ماہین کو بولا کہ اب میں تمہارے منہ سے کوئی بھی فضول بات نہیں سننا چاہتا، اور یہ کہہ کے اس نے ماہین کے ہاتھ پکڑے اور 2 کنگن باری باری اس کے ہاتھوں میں پہنائے۔ ماہین نے کہا، کچھ پوچھا تھا آپ سے؟ اس سوال کا جواب تو نہیں دیا آپ نے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نکاح کے بعد کسی سوال کی گنجائش نکلتی ہے ابھی؟ ارمان نے بھی ماہین سے سوال کیا۔ جب تک مناسب جواب نہیں مل جاتا سوال وہیں رہے گا ارمان شاہ۔ وہ بھی دو بدو جواب دیتے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس نے ارمان سے کہا، ہم دونوں میں ایسا کوئی پیار محبت کا رشتہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ میرے پیار میں پاگل ہو گئے تھے یا میں آپ کے پیار میں پاگل ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں، اسی لیے میں آپ سے حقیقت جاننا چاہ رہی ہوں۔ جس کے جواب میں ارمان نے کہا، لیکن میرا ابھی کوئی بھی بات کرنے کا موڈ نہیں۔ وہ آگے ہو کے اس کی نت کو اتارتا اس کی ناک کی ٹپ پہ اپنے لب رکھ کیا۔ ماہین کا دل دھڑک اٹھا۔ ماہین نے پھر سوال کیا، کہ آپ کے گھر والوں نے مجھے کیسے اپنا لیا؟ جب میرے بھائی نے ارمان نے ایک دم اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھی، اسے چپ کرایا اور بولا، ایک تو بہت بولتی ہو تمہاری پہچان اس حویلی میں میری محبت سے ہے، میری چاہت سے ہے، وہی حویلی جو حاشر اور ریتا کی محبت کے خلاف تھی۔ ماہین نے طنز کیا تو ارمان سنجیدہ ہوا۔ ہاں وہی حویلی والے وقت گزرتے ہر بات کا احساس شدت سے ہو جاتا ہے ماہی، اسی لیے آج وہ تمہیں اپنا سکے۔ ارمان نے ساتھ ساتھ اپنا عمل بھی جاری رکھا۔ اس کا تمام زیور اتار کے ایک طرف رکھا۔ اب اس کا بھاری کامدار دوپٹہ بھی اتارتا اسے اس بوجھ سے آزاد کروا گیا، اور اگلے ہی پل اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے کے ساتھ جوڑتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نشے بھرے انداز میں دیکھنے لگا۔ ماہین کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کب کسی مرد کی قربت چاہی تھی؟ وہ تو ساری زندگی اکیلے رہنے کا سوچ چکی تھی۔ یہ سب ایک معجزہ ہی تو تھا جو اچانک سے اس کے ساتھ ہوا۔ اگر سوال ختم ہو گئے ہو میری جان کے تو میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں ماہین، آئی ریئلی لو یو۔ وہ اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا کہ ماہین کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ بنا اس کی شدت کا جواب دیے وہ بس ایک تک اسے دیکھے گئی، جو دھیرے دھیرے آنکھیں موندے اپنی پیاس مٹاتا اس کے لبوں پر شدتیں لٹا رہا تھا۔ ایک دم سے ماہین کا سانس بری طرح رکا۔ اس نے ارمان کے کندھے پہ مکے برسائے، اسے روکنا چاہا لیکن وہ اس پہ جھکتا چلا گیا، یہاں تک کہ ماہین کو اب سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ اس نے جھٹکے سے ارمان کی سانسوں کو انہیل کیا کہ اس کی یہ حرکت ارمان کے لبوں پہ مسکان لے آئی۔ وہ اس سے یہی تو چاہتا تھا۔ اس کا سپاٹ انداز ارمان کو بری طرح چبھ رہا تھا۔ وہ اس کے محبت کے عمل میں کوئی رسپانس نہیں دے رہی تھی، جس وجہ سے ارمان نے تھوڑا سختی سے کام لیا۔ ذرا سا لبوں کو چھوڑتا پیچھے ہٹا، فتح مندی سے ماہین کو دیکھا۔ دونوں ہی گہری سانس بھر رہے تھے۔ جس دن میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تھا اسی دن یہ دل تمہارا ہو گیا تھا۔ تمہاری ان ہیزل گرے آنکھوں کو میں نہیں بھول سکا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میری بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کا قتل ہوا، میں نہیں بھلا پا رہا تھا، پر شکر ہے اللہ کا میں سرخرو ہوا۔ تم بے گناہ تھی، تمہارا بھائی بے گناہ تھا۔ میرے دل نے جس لڑکی کو چاہا وہ بالکل پاک تھی، صاف تھی، اور ایک پاک کو تو پاکیزہ سے ملنا ہی تھا نا۔ وہ اس کے گال پر لب رکھتا دھیرے دھیرے اپنے الفاظ کا جادو پھونک رہا تھا۔ ماہین نے آنکھیں میچ لی، 2 آنسو ٹوٹ کے گرے۔ حاشر کی یاد شدت سے آئی تھی۔ دونوں کا دکھ ایک ہی تو تھا، دونوں نے اپنے اپنے جگر کو کھویا تھا۔ ارمان اس کا درد محسوس کرتا اسے بہت سختی سے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ ارمان کی باتیں سن کر ماہین بری طرح رو پڑی، اور اس نے ارمان سے کہا، جس طرح مجھے آپ پر غصہ ہے اسی طرح مجھے حاشر پر بھی بہت زیادہ غصہ ہے۔ میں اسے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ جب میں اس کے ساتھ تھی تو اس نے پھر بھی حرام موت کو گلے کیوں لگایا؟ میں تھی نا اس کے ساتھ، اس کی گواہ بن کے، اس کی ڈھال بن کے، اس کو مجھ پہ یقین کرنا چاہیے تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ ارمان نے ماہین سے کہا، اللہ کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دو۔ ارمان نے ماہین کو حوصلہ دیا۔ دھیرے دھیرے ماہین کے انداز ڈھیلے پڑے۔ اس کی روئی روئی آنکھیں ارمان کو مزید
پیاری لگنے لگی، اب تم مجھے مزید اٹریکٹ کر رہی ہو، پھر گلا مت کرنا۔ وہ اس کی دونوں آنکھوں کو چومتے ہوئے بولا۔ ماہین نے کچھ کہنا چاہا لیکن ارمان نے لائٹس آف کر کے اس کے لبوں پہ تالا لگا دیا کہ وہ چپ ہی رہ گئی۔ ارمان خاموشی سے ماہین کے اور اپنے درمیان کے تمام پردے ہٹاتا گیا اور ماہین کو بہت پیار سے اپنی محبت کا یقین دلاتا گیا۔ ماہین کو اس پل یقین آیا کہ ارمان اس سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور اسی لیے اس نے خاموشی سے خود کو ارمان کے حوالے کر دیا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہین کو خود بھی ارمان سے پیار ہو گیا تھا۔ معاوضے اس زمین پر ہی ہوتے ہیں، اللہ معاف نہیں کرتا۔ کبھی بھی ایسے موڑ پہ خود کو مت لے کے آؤ کہ خودکشی جیسا حرام کام کرنا پڑے۔ انسان اپنی صحبت سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ کوئی امیر برا نہیں ہوتا، نہ کوئی غریب، بس دوستی کرتے وقت احتیاط برتیں۔ ارمان کا ماہین کو اپنانے کا ایک اچھا فیصلہ ثابت ہوا، جس نے سب باتیں ختم کر کے گھر والوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا اور ارمان نے ماہین سے ایک محرم رشتہ قائم کیا اور نکاح کیا اور اپنی محبت کا احساس دلایا۔ واقعی ارمان تو اسی دن ماہین کو دیکھ کے دل ہار بیٹھا تھا جب اس نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا، وہ بارش میں بھیگی بھی کھڑی ہے اور ڈسپینسری پہ جا کے دوائی لینا چاہتی ہے، مگر اتنا سب کچھ ہو جائے گا یہ ارمان نے نہیں سوچا تھا۔ اور جو ماہین نے ارمان سے سوال کیا کہ وہ 4 مہینے تک اس کے پاس کیوں نہیں آیا، تو اس کا جواب یہ تھا کہ ارمان خود میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی وجہ سے حاشر اس دنیا سے گیا، اور ماہین جس سے وہ پیار کرنے لگ گیا ہے اس کا وہ سامنا کیسے کرے گا۔ بہرحال جب جوڑ اللہ نے بنایا ہو تو دنیا اس کے سامنے کیا کر سکتی ہے۔ ماہین اور ارمان کا جوڑ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس جوڑ کو تو جڑنا ہی تھا۔